नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक वली कामिल की दरगाह पर, और ये दरगाह है पुराना कोटला में। एक टीला है, उस टीले पर सदियों पुरानी, बरसों पुरानी, अनदेखी, अनसुनी, सुनी दास्तानों की, रिवायात की अमीन ये दरगाह। और आप देख रहे हैं कि आपको इस पे कंधा नज़र आ रहा है, बाबा जागो शहीद। ये दरबार कितना पुराना है, इसकी तारीख़ क्या है, इस बारे में अभी तक हमें कोई ऐसा रावी नहीं मिला जो ठीक से बता सके कि ये इसकी क्या दास्तान है। पुराने बुज़ुर्गों ने बस इतना ही बताया कि यहाँ तक़सीम पाकिस्तान से पहले हिंदू, सिख, मुसलमान सारे ही आते थे और यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें मानते थे और इस दरगाह पर हाज़िरी देते थे और दिए रोशन करते थे, दिए जलाते थे। कहानी क्या है, आज इस दरगाह के इहाते में, इसके साए में आपको दो कब्रें नज़र आ रही होंगी। जी नाज़रीन, सामने एक कब्र पर लिखा है चौधरी अब्दुल मालिक मरहूम और नीचे शेर अहले सुन्नत, और उनके साथ हाजी अब्दुल हालिक जो उनके साहबजादे थे, सपूत थे, और ये उनके पोते की कब्र है जवां साली में ये हमसे बिछड़ा चौधरी अली रज़ा वल चौधरी नईम रज़ा। नाज़रीन, ये देखिए, इसी दरगाह के अहाते में यहाँ बरसों पुराना एक दरख्त है, पुराना बरगद का, और ये इससे मुल्हिका एक सरकारी स्कूल है जो तक़सीम पाकिस्तान से पहले का चला। तो जनाब, आज मेरे पास एक दास्तान है, किसकी? एक सफ़ेद पोश चौधरी की दास्तान। जी नाज़रीन, जिसने इस दरगाह के दामन में, जिसका आबाई घर है, अभी आपको मोबाइल स्क्रीन पर वो घर, वो हवेली और उसकी रौनकें दिखाई दे रही होंगी। नाज़रीन, तारीख़ कितनी खूबसूरत है इस सफ़ेद पोश चौधरी की इस हवेली की, कि ये वो हवेली है जहाँ इस चौधरी ने सफ़ेद पोशी में पूरे इलाके में अपनी चुदराहट और अपनी मेहमान नवाजी के चर्चे जो थे वो मनवाए, और आज इसकी हवेली पूरे पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ो महवर बन चुकी है। जी नाज़रीन, ये चौधरी जिसके बेटे आज कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, यहीं तक नहीं बल्कि चेयरमैन ज़िला कौंसिल का ताज भी अपने सर पर सजा चुके हैं। ये चौधरी कौन था, इसकी मुख्तसर दास्तान क्या है, और कैसे इसके एक गलतफहमी के नतीजे में होने वाले कत्ल ने पंजाब ज़िला गुजरात की एक बहुत बड़ी दुश्मनी को जन्म दिया, और इसकी लपेट में आकर सैकड़ों लोग जो थे वो जान की बाजी हार गए, और फिर ये कैसे दुश्मनी अब फिर सुलह में बदल चुकी है। आइए मैं अपनी दास्तान शुरू करता हूँ। नाज़रीन, गुजरात से जब आप भिम्बर आज़ाद कश्मीर आते हैं तो कोटला अरब अली ख़ान का एक मारूफ कस्बा है इस सड़क पर वाक़, और इस गांव कोटला अरब अली ख़ान में एक चौधरी हो गुज़रा है, और जो ही गुजरात का नाम आता है, कोटला अरब अली ख़ान का नाम आता है, तो जहन में एक नाम उभरता है, चौधरी अब्दुल मालिक। चौधरी अब्दुल मालिक कोटला अरब अली ख़ान के गुजर बरादरी के सूबेदार अल्लाह दिता, उनके सपूत, अकलौते सपूत थे। चौधरी अब्दुल मालिक का कोई और भाई नहीं। चौधरी अब्दुल मालिक अपने ज़माने के एक माने हुए, जिनकी शोहरत का ढंका कोटला और गिरदो नवा के सैकड़ों देहात में था। चौधरी अब्दुल मालिक की वजह शोहरत उनकी दलेरी, बहादुरी, सफ़ेद पोशी और मेहमान नवाज़ी। नाज़रीन, उनके दस्तरखान की शोहरत पूरी ज़िला गुजरात से निकलकर पंजाब, पाकिस्तान और इस वक्त पूरी दुनिया में गूंजती। चौधरी अब्दुल मालिक, आप देखेंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, एक ऊंचे लंबे कसरती जिस्म का मालिक, और लिबास हमेशा उन्होंने सफ़ेद कुर्ता तहबंद पहना। ये उनकी पहचान बन चुका था, ये उनका रिवायती लिबास था। और नाज़रीन, चौधरी अब्दुल मालिक के शौक़ अच्छे जानवर, घोड़े और घुड़सवारी, और इसके अलावा जितने मशागल थे, पंजाब की रिवायती खेलें, कबड्डी, कुश्ती, इनको फ़रोग़ देते थे, और वो ऐसी रौनकें बपा रखते थे इलाके में, दूर दूर से बुलवाते पहलवानों को और मुकाबले करवाते। और नाज़रीन, असल पहचान चौधरी अब्दुल मालिक की, जिस तरह कि मैंने बताया, उनकी मरकत पे कंधा है शेर अहले सुन्नत।
ان کو ایک خاص شغف تھا، ایک عقیدت تھی، ایک انس تھا علماء کرام سے اور فقیروں سے اور درویشوں سے۔ اور ناظرین، ان کے کل پر بتایا یہ گیا کہ ملک کے معروف نعت خواں اعظم چشتی تشریف لائے۔ یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کا جذب تھا، یہ ان کا شوق تھا۔ ناظرین، چودھری عبد المالک ایک سفید پوش چودھری تھے، نہ جاگیردار، نہ صنعت کار، نہ کوئی بہت بڑا زمیندار، نہ وڈیرا اور نہ ہی کوئی ساہوکار۔ ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق، والد آرمی سے ریٹائرڈ صوبے دار۔ چودھری عبد المالک نے جلد ہی لوگوں کے دلوں میں اپنی جرت، دلیری اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کے ساتھ چل کر جانے کی وجہ سے گھر کر لیا۔ پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے۔ صدر پاکستان مرالا فیملی کے بزرگ سیاستدان چودھری فضل الہی جب وہ ایوان صدر میں صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے تو کیا شان تھی اس دوست کی۔ چودھری عبد المالک ان کے دوست تھے اور ان کے لیے خصوصی طور پر ایوان صدر میں یہ حکم نامہ جاری کر رکھا گیا تھا کہ جب میرا دوست، میرا چودھری کوٹلہ سے آئے تو اس کے روایتی لباس کرتا تہ بند میں اس کو ایوان صدر کے دروازے اس کے لیے کھول دیے تھے۔ اور ناظرین، تاریخ میں وہ منظر بھی محفوظ ہے کہ جب اسی کوٹلہ عرب علی خان میں، جہاں آج کوٹلہ بھمبر روڈ پر ڈاکٹر افتخار کا ہسپتال ہے، وہاں بزرگ بتاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس زمانے میں ایک یادگار جلسہ کیا تھا کوٹلہ، جس کی میزبانی چودھری عبد المالک نے کی تھی، اور اس زمانے میں لوگ دنگ رہ گئے تھے کہ اتنا بڑا انسانوں کا مجمع ہجوم اور چودھری عبد المالک کی مہمان نوازی کہ دیگیں ہی دیگیں تھیں اور لوگوں کی تواضع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی گئی۔ اب ناظرین، میں آنے لگا ہوں کہ کس طرح سے کایا پلٹی، کیسے چودھری عبد المالک کو ایک غلط فہمی کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا، اور ان کے قتل کے بعد کیسے ان کے گھرانے کا ایک اجڑنا، بسنا، پھر سے سیاست میں آنا، اور کس طرح سے ڈوئیاں خاندان کے ساتھ ان کی دشمنی شروع ہوئی، یہ بڑی دلچسپ داستان ہے۔ ناظرین، جس طرح کوٹلہ میں چودھری عبد المالک اس پورے علاقے میں معروف تھے، اور اسی طرح سے کوٹلہ سے تھوڑی دور ایک گاؤں ہے ڈوئیاں، وہاں اسی طرح ہی گجر برادری کے سائیں برکت، جن کو سائیں بکا ڈوئیاں والا کہہ کر جانا جاتا تھا، وہ بھی اپنے زمانے کے ایک معروف چودھری تھے۔ ان کا بھی شوق مویشی، گھوڑیاں، گھوڑے، جانور، زمیندارہ تھا، اور بڑی گاڑی چلتی تھی کوٹلہ کے چودھری اور ڈوئیاں کے چودھری کی، آپس میں دوست تھے۔ اور ناظرین، اس زمانے میں گھوڑیوں پر سفر کرنے کا رواج تھا۔ چودھری عبد المالک یہاں سے اٹھتے تو ان کا دوسرا گھر ڈوئیاں ہوتا، اور سائیں برکت علی اٹھتے تو ان کا دوسرا گھر کوٹلہ عرب علی خان چودھری عبد المالک کی حویلی ہوتی۔ اور کیسا ستم ہے تاریخ کا کہ جب چودھری عبد المالک کے ہاں چودھری نعیم رضا نے جنم لیا، جب ان کی پیدائش کی خوشی منائی گئی، تو اس خوشی میں شرکت کے لیے جب ڈوئیاں خاندان کے سربراہ سائیں بکا پہنچے تو انہوں نے چودھری نعیم رضا کو سونے کی، اس زمانے میں سونے کی مندریاں ایک علامتی تحفہ تھا، قیمتی بیش قیمت تحفہ دیا، یہ خوشی تھی۔ اور ناظرین، پھر کیا ہوتا ہے، تاریخ ایک بڑے نازک موڑ پہ پہنچتی ہے۔ سن ہے 1981، چودھری عبد المالک کوٹلہ سے نکلتے ہیں، شادی میں شرکت کے لیے کھاریاں جاتے ہیں، اور ان کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ بھدر سے بتایا جاتا ہے، گاڑی ان کے پیچھے لگتی ہے، ان کے اوپر فائر کیے جاتے ہیں، ڈرائیور دلیری کا مظاہرہ کرتا ہے، گاڑی بگاتا ہے، اور نصیرہ کے قریب پہنچ کر سینا کے قریب پتہ چلتا ہے کہ گاڑی پر ہینڈ گرنیڈ پھینکا جاتا ہے، اور چودھری عبد المالک اس گرنیڈ کو اپنے پاس جو ان کے پرنا ہوتا تھا اس میں لپیٹ کر گاڑی سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تعاقب جاری رہتا ہے، حملہ آور ٹھان کے آتے ہیں کہ آج اس کو زندہ جانے نہیں دینا۔ اور ناظرین، پھر کیا ہوتا ہے کہ نصیرہ، جہاں چیک پوسٹ سے پیچھے آپ ایک پلی دیکھتے ہیں، اس پلی پر لگنے والا فائر چودھری عبد المالک کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اور اطلاع ملتی ہے، علاقے میں ایک کوہرام بپا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے بیٹوں میں سے، ان کے گھرانے میں سے پہنچنے والے موقع پر ان کے بیٹے چودھری نعیم رضا۔ ناظرین، یہ وہ دن تھا 1981 کا، یہ وہ تاریخ تھی 12 فروری کی کہ جس کے بعد کایا پلٹی، ایک بہت بڑی دشمنی کا آغاز ہوا پنجاب میں، گجرات۔ چودھری عبد المالک کے قتل کے بعد ان کے بیٹے، چونکہ ابھی زیر تعلیم تھے، چھوٹے تھے، بڑے بیٹے حاجی عبد الخالق تھے جن کی مرکز آپ نے دیکھی ابھی، تو ناظرین اس کے بعد پھر
یہ قتل و غارت گری کا، دشمنی کا، انتقام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 1988 میں چودھری ریاست علی کو چودھری عبد المالک کے قتل کے پاداش میں کوٹلہ عرب علی خان سے گزرتے ہوئے قتل کر دیا تھا۔ اور ناظرین اسی بیچ 1984 میں سائیں بکا دنیا سے چلے گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو بظاہر بڑے ہی انہوں نے ایک زندگی خطروں میں گزاری، وہ تبھی موت مرے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چودھری عبد المالک کے قتل پر ڈوئیاں خاندان کے جد امجد نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ 1988 میں چودھری ریاست علی کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ چودھری عبد المالک کے بیٹے جو ہیں، ان کے اوپر قتل کے مقدمات قائم ہوئے، یہ اشتہاری ہوئے، اور پھر یہ یہاں سے پولیس گردی اور دیگر مختلف قسم کے عذاب تھے، مشکلات تھیں، جن سے بچنے کی خاطر یہ بیرون ملک چلے گئے۔ اور اس کے بعد ناظرین پھر تقدیر نے ایک اور پلٹا کھایا۔ چودھری عبد المالک کے بڑے بیٹے حاجی عبد الحالق، جو ایک عرصہ دبئی اور ناروے میں رہے، وہ واپس پلٹے، پاکستان آئے۔ انہوں نے آ کر ضمانت کروائی۔ عرصے بعد اس حویلی کے دروازے کھلے، رونقیں لوٹ آئیں، اور الیکشن تھا۔ اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نوابزادہ غضنفر علی گل تھے، جن کی حمایت حاجی عبد الخالق نے کی۔ اور ایسا والہانہ لوگوں کا جوش تھا کہ نوابزادہ غضنفر علی گل بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر MNA بن کر قومی اسمبلی میں چلے گئے۔ اب ناظرین کچھ عرصہ گزرا، ایک اور غلط فہمی نے جنم لیا۔ اتفاقی ایک واقعہ رونما ہوا کہ چودھری عنایت، جو کہ سائیں بکا کے بیٹے تھے اور چودھری ریاست علی کے بھائی تھے، وہ کسی کام سے گجرانوالا راہ والی میں گئے ہوئے تھے، وہاں کسی دوست کے پاس رات کو ٹھہرے ہوئے تھے۔ اطلاع ملی کہ جی ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب ان کے قتل کی FIR حاجی عبد الخالق اور ان کے ساتھیوں کے خلاف، ان کے بھائیوں کے خلاف درج ہو گئی۔ اب حاجی عبد الخالق دہائیاں دیتے رہ گئے، صفائیاں دیتے رہ گئے کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ چودھری عنایت کے قتل میں میرا کوئی مشورہ، اماء، کوئی ارادہ شامل نہیں۔ یہ آپ اپنے موبائل سکرین پر ایک تصویر دیکھیں گے کہ حاجی عبد الخالق نے ایک احتجاجی جلسہ تھا، ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے کوٹلہ مارکیٹ پوری بند ہو گئی۔ حاجی عبد الخالق نے احتجاجی جلسے سے خطاب کیا اور بھرے مجمع میں کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، اور انہوں نے اس جلسے میں یہ واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے مجھے مارنے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے، میری سپاری دے دی گئی۔ یہ ساری باتیں انہوں نے جلسے میں بیان کر دی۔ اور ناظرین یہ واقعہ جو تھا چودھری عنایت کے قتل کا، یہ 1994 نومبر کا تھا، اور ایک مہینہ نہیں گزرا تھا چودھری عنایت کے قتل کا کہ 29 دسمبر سن 1994 جب کوٹلہ پر ایک اور قیامت ٹوٹی، کوٹلہ خاندان پر برق بن کے گری کہ حاجی عبد الخالق جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ لالا موسیٰ جا رہے تھے، حاجی اصغر کائرہ ان کے گھر، ان کی فیملی میں تعزیت کے لیے، تو جو ہی ان کی گاڑی حاجی اصغر کائرہ کی رہائش گاہ کے باہر پہنچی تو تابڑ توڑ ان پر دو طرف سے حملہ کر دیا گیا، اور حاجی عبد الخالق اپنے 6 ساتھیوں سمیت وہاں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اس دشمنی میں شدت آئی، کوٹلہ پر کریک ڈاؤن ہوا۔ شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، پورے پاکستان پنجاب کی پولیس کانسٹیبلری ساری کوٹلہ میں پھینک دی گئی، آنسو گیس کی شیلنگ گھروں میں کی گئی، پورے گاؤں پر اجتماعی مقدمات درج کر دیے گئے، اور پھر ایک طوفان اٹھا، اور پھر قاتلانہ حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چودھری سرور بوچ، غلام سرور بوچ، جو کہ ڈوئیاں خاندان کے سپوت ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے سائیں بکا کے داماد ہیں، وہ 2 دفعہ MP رہے، تحصیل ناظم بھی بن چکے، ان پر قاتلانہ حملے ہوئے اور وہ بال بال بچ جاتے رہے۔ ان کے ساتھ بہت سے لوگ موقع پر ہی مر گئے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ پھر ناظرین اس دشمنی میں یہ موڑ بھی آیا صلح۔ 2002 کی بات ہے کہ جب اس علاقے میں امن کی نوید آنا تھی، کایا پلٹنی تھی، اور ناظرین 2002 کا جو الیکشن تھا اس میں پہلی بار کوٹلہ خاندان جو تھا اس نے MPA کا الیکشن لڑا، حصہ لیا، اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انہوں نے رحمان نصیر مرالہ کو MNA کی سیٹ پر سپورٹ کیا۔ اور اس کے بعد ناظرین پھر اس وقت جو چودھری عابد رضا تھے وہ سرور بوچ پر قاتلانہ حملے کے الزام میں سزائے موت ہو چکے تھے اور سینٹرل جیل گجرانوالا میں قیدی تھے۔ دوسری جانب جو حملہ تھا حاجی عبد الخالق پر، قاتلانہ حملہ، اس کے الزام میں
سزا سنائی گئی سرور بوچ جو تھے ان کو اور ڈوئیاں خاندان کے دیگر افراد کو سزائے موت، یہ بھی جیل میں تھے۔ پھر اللہ رب العزت کو ان کا کرم ہوا اس علاقے پر۔ یہ علاقہ بہت پسماندہ ہو چکا تھا، تعمیر و ترقی یہاں سے روٹ چکی تھی قتل و غارت گری کی وجہ سے۔ تو ناظرین پھر ایک رحمت یہ ہوئی کہ دونوں خاندانوں پر کہ ان کی 2002 میں صلح ہو۔ صلح ایک بڑا نیک عمل ہے۔ صلح میں جس نے کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار سے احسن جزا دیں گے۔ تو ناظرین صلح کے بعد ایک ترقی کا ایک نیا ریلا جو تھا وہ اس علاقے میں آیا، قیادت اس علاقے میں آئی۔ یہاں پر سڑکیں، اسکول، ہسپتال بنے، بچیوں اور بچوں کے کالج بنے اور یہ گھرانے آباد ہو گئے۔ اور ناظرین اسی طرح سے آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج جس طرح آغاز میں چودھری نعیم رضا کی پیدائش پر چودھری برکت علی ڈوئیاں نے آ کر اظہار خوشی کے لیے ان کو مندریاں سونے کی گفٹ کی تھیں، اس کے بعد 20-22 سال میں یہ دونوں خاندان دشمنی کی آگ میں جلتے رہے۔ دونوں جانب سے بھائیوں کی اور اپنے باپ کی لاشیں انہوں نے کندھوں پر اٹھائیں اور اپنے قریبی ساتھیوں کی لاشیں بھی انہوں نے کندھوں پر اٹھائیں۔ دشمنی کی آگ نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ نحوست تھی جس نے ہمیں تعمیر و ترقی سے دور جا کر پھینک دیا، لیکن پھر ان دونوں خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یہ واپس لوٹے دشمنی سے صلح کی جانب۔ اور یہ صلح جو سب سے بڑا خواب تھا وہ حاجی عبدالخالق کا تھا، ان کے اندر کی کایا پلٹ چکی تھی۔ اور ناظرین آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت ڈوئیاں خاندان، کوٹلہ خاندان بالکل آپس میں ایسے ہی شیر و شکر ہیں جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں، اور خدا کرے یہ صلح، یہ راضی نامہ، یہ ان کی محبت سدا سلامت ہے۔ ناظرین یہاں میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں، بڑا ایک تلخ بات ہے کہ ان دونوں گھرانوں کو، دونوں خاندانوں کو سیاستدانوں نے اپنے اپنے مقاصد کی خاطر، اپنی سیاست چمکانے کی خاطر اور اپنی نشستیں جیتنے کی خاطر ایک دوسرے سے لڑائے رکھا۔ یہ لڑتے رہے، یہ مرتے رہے، یہ مارتے رہے، یہ اپنے پیاروں کی لاشیں کندھوں پر اٹھا کے دفناتے رہے، اور گجرات کے بڑے گھرانے ان لاشوں پر سیاست چمکا کر ممبریاں، وزارتیں اور فائدے سمیٹتے رہے۔ لیکن آج الحمدللہ ان دونوں گھرانوں کو اس بات کی روشنی اور ہدایت اللہ نے دے دی ہے کہ صلح ایک بہترین عمل ہے، اور اب یہ سیاست میں خود بیساکھیوں کو چھوڑ کر ان بڑے گھرانوں سے منہ موڑ کر ان کے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سیاست کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ خدا کرے کہ یہ سویرا جو امن کا اس علاقے پر طلوع ہوا ہے اور ان خاندانوں پر رحمت برکت بن کر طلوع ہوا ہے، آج ان کی نسلیں، ان گھرانوں کے بچے جو کل تک اشتہاری تھے، روپوش ہوتے تھے اور منظر عام پر نہیں آتے تھے، آج ان کے بچے ملک کی اعلیٰ درسگاہوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہی تبدیلی ہے، یہی علم کی روشنی ہے، یہی صلح کا نور ہے۔ تو ناظرین یہ داستان تھی، یہ کہانی تھی کوٹلہ عرب علی خان کے ایک سفید پوش چودھری کی، جو اپنے وقت میں ایک سفید پوشی سے زندگی گزار گیا، جو یونین کونسل کا چیئرمین بنتا رہا اور جسے سدا بہار چیئرمین کہا جاتا تھا۔ آج اس کی حویلی پاکستان بھر کی سیاست کا مسکن ہے۔ یہاں مرکزی سطح کے لیڈران 2 دفعہ مریم نواز شریف آ چکی ہیں، ایک بار میاں نواز شریف آ چکے ہیں، حمزہ شہباز آ چکے ہیں، تاریخ نے دہرایا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو یہاں پر آئے تھے۔ تو یہ میرے رب کے کرم، اور آپ کو یہ داستان اس لیے سنائی کہ بہت سے لوگوں کی یہ فرمائش تھی کہ چودھری عبد المالک کا نام تو گونجتا تھا لیکن جو آج کی نسل ہے اس کو زیادہ علم نہیں تھا۔ تو ناظرین کیسا عروج بخشا ہے ایک سفید پوش چودھری کو اللہ تعالیٰ نے کہ آج اس کے نام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے اور ایک بار پھر اس کے دسترخوان کی شہرت ہے۔ بہت شکریہ، یہ تھی داستان، اور میں چاہوں گا کہ ایک اور ڈاکیومنٹری آپ کی خدمت میں لے کے آؤں جس میں کوٹلہ عرب علی خان کی تاریخ اور یہ جتنے ادارے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ٹیلے کے اوپر، یہاں سول ڈسپینسری تھی قیام پاکستان سے پہلے، ادھر مڈل اسکول تھا بوائز کا، یہ میں سارے آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں پھر ایک بار اس کی سیر کراؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو پر اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔